आर्मी चीफ का ओवरसीज़ कन्वेंशन से खिताब, एम वली का पीटीआई के बारे में नहायत ही कड़वा सच, अलीमा खान अकेली जब के एमएनएज और एमपीएज अय्याशी की ज़िंदगी गुजारने लगे, जनरल का सच और पूरा गांव जो है वो सख्ती में आ गया, इमरान खान साहब ने जेल से किस नौयत का पैगाम भेजा। आज के गोरखधंधा में इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। इस्लामाबाद दारुल हुकूमत में इस वक्त शदीद ज़लाबारी हो रही है। यालाबारी से अगर आप देखें तो काफ़ी तूफ़ान बरपा है, मौसम जो है वो सर्द पड़ गया। वहीं पे तकरीबन 2 हफ्तों के अंदर 2 बार ज़लज़ला आया, एक बार दिन को आया था और एक बार गुज़श्ता रात को सुनने में मिला। अल्लाह ताला खैर करे। वहीं पर इस्लामाबाद के अंदर जो ओवरसीज़ कन्वेंशन है वो हुआ, उसके अंदर आर्मी चीफ साहब जो हैं आसिम मुनीर साहब ने ख़ताब किया। उस ख़ताब के अंदर उन्होंने हार्ड स्टेट किया है, उसकी डेफिनेशन बयान की। पिछले बयान को जो हफ्ते उन्होंने दिया था उसी के ऊपर दोबारा से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हार्ड स्टेट की डेफिनेशन ये है कि जिस रियासत के अंदर इंसाफ हो, आइन के ऊपर अमल किया जाए, उसे हार्ड स्टेट कहते हैं। और हम किसी को ये इजाज़त नहीं देंगे कि जिसको भी जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो ऐसे ही आगे पास कर दे। तो ये हार्ड स्टेट की जो डेफिनेशन है वो नहीं है। तो मान लेते हैं हार्ड स्टेट की डेफिनेशन जो आपने बयान की, उसके मुताबिक आइन, कानून, इंसाफ सारी चीज़ें होनी चाहिए, जमहूरियत होनी चाहिए। मगर हमारे मुल्क में आइन है लेकिन आइन के ऊपर तो अमल नहीं होता। अदालतें हैं वो तो इंसाफ नहीं करती। ये तो सारा सिस्टम जो है वो कंट्रोल है। तो लिहाजा आप किस किस तरह की डेफिनेशन बयान करेंगे और कैसे लोगों को कायल करेंगे कि जो कुछ आप कह रहे हैं वो सारा कुछ सच है। आर्मी चीफ साहब कहते हैं कि तमाम चीज़ों का हल जो है नाउज़ बिल्ला वो पाक फ़ौज के पास है। आप भूल गए कि पाक फ़ौज से भी बड़ी ज़ात जो है वो अल्लाह की है और तमाम चीज़ों के ऊपर दस्तरस जो है पाक फ़ौज को नहीं अल्लाह को है। हाँ, दहशत गर्दी के हवाले से हो, सरहदों की हिफाजत करनी हो, बाकी चीज़ें करनी हो, उस पे तो आपको दस्तरस हासिल है, वो आप चीज़ें कर सकते हैं। मगर ये आप अपने ज़हन से बात निकाल दीजिए कि आपके बगैर जो है ये मुल्क का निज़ाम नहीं चल सकता। आपने किसान भी बनना है, आपने दूध भी बेचना है, आपने बाकी चीज़ें भी करनी है, आपने प्रॉपर्टीज़ का भी काम करना है। तो लिहाजा अगर आप जिस चीज़ में माहिर हैं, जो आपके इदारे का डिसिप्लिन है, उसको हम मानते हैं, उसको जानते हैं, सर हम तस्लीम करते हैं उसके आगे। आप एक प्रोफेशनल इदारा हैं, तो अगर अपनी ही ज़िम्मेदारियाँ पूरी करते रहें तो उसमें आपका कोई सानी नहीं है। आर्मी चीफ साहब कहते हैं कि हम सब ने पाकिस्तान की कहानी अपनी अगली नस्ल को सुनानी है। आर्मी चीफ का ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से खिताब की ये एक लाइन है। क्या सुनाना है आर्मी चीफ साहब अगली नस्ल को? कायदे आज़म ने कैसे पाकिस्तान बनाया था, उनकी फिर मौत कैसे वाक़या हुई थी, बानी पाकिस्तान की बहन मिल्लत ए पाकिस्तान फातिमा जिन्ना की मौत कैसे हुई, लियाकत अली खान के साथ क्या किया गया, भट्टो साहब के साथ क्या हुआ, फ़ौज मुल्क में कैसे मार्शल लॉ लगाती रही, बेनज़ीर भट्टो को कैसे शहीद किया गया। फिर आप आगे देखिए, इमरान खान के ऊपर गोलियां चली, 9 मई हुआ, कायदे आज़म का घर जल गया या कोर कमांडर का घर जल गया। 26 नवंबर को आपने पाकिस्तान के अंदर हुकूमत ने, रियासत ने गोलियां मारी, लोगों को बेगुनाह जेलों में रखा, इलेक्शन लूटा गया। तो जब ये कहानी सुनाएंगे, जब ये कहानी अगली आने वाली नस्ल को सुनाएंगे तो उसका स्क्रिप्ट क्या होगा? ये कहानी सुना के आप अपनी बेइज्जती करवाएंगे। तो लिहाजा बेहतर है कि कहानी पहले अच्छी होने दें, उसके बाद सुनाने की नौबत आएगी। कहते हैं कि जिस मुल्क के तमाम इदारे आइन कानून के मुताबिक काम करें माजरत, उसे हार्ड स्टेट कहा जाता है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, मैं आपको बता चुका हूँ, आज तक इंसानियत की तारीख में कलमे की बुनियाद पर 2 रियासतें बनी हैं। पहली रियासत तोयबा और दूसरी रियासत 1300 साल बाद अल्लाह ताला ने कलमे की बुनियाद पर आपकी रियासत बनाई है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन से खिताब। मैं नहीं मानता हूँ इस चीज़ को कि कलमे के नाम के ऊपर पाकिस्तान बना। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। यहाँ तो ना मुझे कोई इस्लाम नज़र आता है उस तरह का, ना कोई और चीज़ें नज़र आती हैं, ना कलमे के ऊपर अमल किया हुआ नज़र आता है। यहाँ किसी को कोई हकूक़ नहीं मिलते। ये एक लंबा सब्जेक्ट है, मैं इसके ऊपर इख्तिलाफ़ राय इसलिए करता हूँ कि हम कह देते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान 27 रमज़ान को बना, ये हुआ, फ़लाँ चीज़ें हुई। मगर ये वो पाकिस्तान जिस ख्वाब को कायदे आज़म ने पूरा किया और इल्लामा इकबाल ने देखा, सर सैयद अहमद ख़ान से लेके सब लोगों ने कुर्बानियाँ दी, ये वो ख्वाब नहीं था कि ऐसा पाकिस्तान हमें चाहिए। लेकिन फिर भी एक रियासत है, चीज़ें हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। कुरान कहता है कि ऐ ईमान वालो, जब तुम्हारे पास कोई फासिक स्टोरी लेकर आता है तो तुम तहकीक करो। और आपका सोशल मीडिया क्या कहता है?
فارورڈ ایز ریسیو، تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اسے آگے چلاؤ. آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کہہ رہے ہیں. میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں. بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو من گھڑت کہانیاں ہوتی ہیں، جو ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے، اس کو پھیلا دیا جاتا ہے. لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ صرف یہ آیت کیوں پڑھتے ہیں جو آپ کے فائدے والی ہے؟ اللہ یہ بھی کہتا ہے نا، انصاف کرو، اپنے گھوڑے تیار رکھو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، مذہب، ملک اور قوم کے لیے جہاد کرو، اپنی سرحدوں کی حفاظت کرو، ملک میں انصاف کرنا چاہیے. ایک انسانیت کی جان گئی تو گویا پوری انسانیت کی جان گئی. دریا کے کنارے کتا بھی بھوکا مر جائے تو خلیفہ حضرت عمر کہتے تھے کہ اس کا مجھے پوچھا جائے گا. تو آپ کو یہ تو یاد آ گیا جو آپ کو سوشل میڈیا ٹکرتا ہے روزانہ، باقی چیزیں کیوں قرآن کی آیتیں یاد نہیں آپ کو؟ تو یہ پوری بات کیا کریں، ساری چیزیں بیان کیا کریں، اس سے سمجھ آئے گی کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں. پھر جنرل صاحب جو ہیں ان کو پورا سچ جو تھا وہ ہضم نہ کر سکے، اور غنی اور مستی کی جو ہے بڑی سخت لڑائی جاری ہے. ہوا کو چونکہ مستی خیل صاحب ہیں، رکن قومی اسمبلی ثناء اللہ مستی خیل پاکستان تحریک انصاف کے، تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں چیئرمین وابٹا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سجاد غنی سے ان کی تعیناتی اور داسو پروجیکٹ کے 6 کے بجائے جو وہاں 36 ارب روپے مکمل ہونے کا سوال کیا کہ 6 کے بجائے 36 ارب روپے لگے ہیں، تو انہوں نے اس کے اوپر برا منایا. اور پھر یہ جو سجاد غنی ہیں، یہ کور کمانڈر رہے ہیں کراچی کے اندر، انہوں نے ثناء اللہ مستی ہیل کے پورے محلے کی بجلی، ان کے گھر کی بجلی، میٹر، چیزیں کاٹ کے رکھ دی، اور کہا کہ تم آپ کون ہوتے ہو مجھ سے یہ سوال کرنے والے کہ میں 6 ارب کو 36 ارب پہ لے جاؤں یا کوئی اور چیز کروں. اور الٹا کہتے ہیں کہ ہماری جو تعیناتیاں ہوتی ہیں وہ بڑی پروفیشنل ہوتی ہیں، میرٹ کے اوپر ہوتی ہیں، اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کو ہم سامنے رکھ کے کرتے ہیں. جنرل صاحب 40 سال کسی ادارے میں سروس کرنے کے بعد تو بندے کا ذہن ویسے بھی کام نہیں کرتا، چونکہ آپ کا کام ہوتا ہے یس سر، نو تو آپ نے سیکھا نہیں. آپ گھر جائیں، دادا بن گئے ہیں، نانا بن گئے ہیں، آپ کی پوتیاں پڑپوتیاں ہیں، انہیں وقت دیں، پیزا کھائیں، گھومیں پھریں، عیاشی کریں. اس پیسے کا چارٹ ڈالنا ہے. آپ ریٹائرڈ ہو کے عام سویلین کا حق مار کے آپ وابٹا کے چیئرمین بن گئے ہیں. ہر جگہ کے اندر آپ لوگ گھسے ہوئے ہیں، اور پھر کہتے ہیں یہ میرٹ ہے عام لوگوں کا جو ہے وہ حق مار کے. تو جب لوگ سچ بولیں تو آپ اس پورے گاؤں کی بجلی کاٹ کے رکھ دیتے ہیں. تو یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ کون سا میرٹ ہے؟ آپ لگے انٹرنیشنل میرٹ کے تحت. حرکتیں جو ہیں وہ آپ کی اتنی نیچ ہیں کہ آپ نے ثناء اللہ مستی ہیل کے ایک سوال پوچھنے کے اوپر کہ آپ اس محکمے کے ڈائریکٹر کیوں ہیں وابٹا کے، 6 ارب کے بجائے 36 ارب کیوں لگائے. تو آپ کو یہ بات اتنی ناگوار گزری اور سچ آپ کو ہضم نہیں ہو سکا، اتنی تباہی پھیر دی. تو آپ میں اپنی ہی بات کو واپس لے لوں. آپ کا ادارہ جو ہے وہ بڑا ڈسپلنری ہے، اس کے اندر بڑی ڈسپلن ہے بڑا، اور آپ بڑا اچھا کام کرتے ہیں. تو بھائی جان، آپ کو ریٹائرڈ ہونے کے بعد زندگی کو شرعی حیثیت کے اندر رہتے ہوئے انجوائے کرنا چاہیے تھا. آپ نے ایک اور کمبل اپنے اوپر اوڑھ لیا اور اس کے اندر گھس کے جو ہے وہ 6 ارب کے بجائے 36 ارب روپے لگا چکے ہیں، اور جب سوال پوچھا جاتا ہے تو گاؤں کی بجلی کاٹ دیتے ہیں. شکر ہے کہ آپ کے ہاتھ میں نہیں تھا کسی کی زندگی اور موت لینا اور دینا، ورنہ آپ نے تو آدھے پاکستان کی جان لے لینی تھی. تو یہ آپ دیکھیں کہ عوامی نمائندوں کا جو منتخب عوامی نمائندے ہیں، ان کی اوقات، ان کی حیثیت، ان کی ویلیو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر یہ ہے. تو اب آرمی چیف صاحب آپ بتائیے کہ یہ جو آپ کا بندہ ہے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سجاد غنی، اور جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں، یہ تو ان باتوں میں بڑا تضاد ہے. تو پھر یہ جو نئی نسل ہے، جو نوجوان ہیں، یہ سوشل میڈیا کے اوپر اس کے اوپر کیا کریں؟ انہیں کیا کہنا چاہیے؟ آپ کیوں جواز دیتے ہیں مجھ سمیت باقی لوگوں کو اس کے اوپر بولنے کا؟ بالکل دل نہیں کرتا کہ ہم کسی بھی ادارے کے اوپر، اور بالخصوص جو ہماری پاک فوج ہے، اس کا کوئی بھی ریٹائرڈ بندہ ہو یا حاضر سروس ہو، اس کے بارے میں بات بھی کریں. یہ انسلٹ ہے، یہ توہین ہے، یہ بدتمیزی ہے ایک طرح سے. مگر آپ پورے گاؤں کی بجلی کاٹ دیں ایک سوال کرنے کے اوپر، اور پھر آپ یہ چیزیں کریں تو سوال تو پوچھا جائے گا، جواب تو دینا پڑے گا. لیکن وہ جو سوال پوچھنے کے اوپر اگر بجلی پورے گاؤں کی کاٹ دیں گے، تو یہ مستی خیل ہو یا کوئی اور ہو، کوئی غنی ہو، یہ باتیں تو چلتی رہیں گی، اور دوسروں کو جواز مت دیجیے. پھر آپ دیکھیں ایمن ولی خان نے
پاکستان تحریک انصاف کے والے سے بہت بڑا اور زبردست قسم کا سچ بولا ہے۔ میرے ہزار اختلاف ہوں، بدتمیز ہیں، بے شمار چیزیں ایسی کہتے ہیں، خان کو جیل میں رکھو، خوب رگڑا لگاؤ، یہ کرو وہ کرو، چونکہ انہوں نے ان کی سیاست کا ستیہ ناش کیا نا خان صاحب نے۔ مگر آج جو احمد ولی خان صاحب نے بات کی ہے، میں اس سے 1000% ایگری کرتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ علیمہ خان صاحبہ گئیں تو ان کو کافی دور روک لیا گیا، تپتی دھوپ میں بیٹھی تھی، پھر ایک ہوٹل میں جا کے پناہ لی، ہوٹل بند کر دیا گیا۔ ایک بہن اپنے بھائی سے ملنا چاہتی ہے، پاکستان کا نہیں دنیا کا پاپولر لیڈر ہے، بہن اور بھائی کا ایک قدرتی رشتہ ہے اور ایک جو ہے وہ جذباتی تعلق ہے، محبت ہوتی ہے بہن بھائیوں کو آپس میں، ایک قدرتی عمل ہے۔ لیکن اس کے باوجود جب بہن علیمہ خان وہاں گئیں تو باہر بٹھا دیا، اور سب سے بڑی حماقت دیکھیے جس بات کا تعلق پھر احمد ولی خان صاحب کے سچ کے ساتھ جڑتا ہے۔ 350 کے قریب ایم این اے اور ایم پی ایز ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ لوگ کہاں تھے؟ آپ لوگ ان کے ساتھ بیٹھ نہیں سکے؟ یہ سب کے سب بیشتر لوگ جو ہیں مفاد پرست ہیں، انہیں اے سی میں بیٹھنا ہے۔ بہن کو بھائی کے ساتھ محبت اس لیے ہے کہ وہ ایک قدرتی عمل ہے، اس میں کوئی لالچ، ہوس، کسی اور چیز کا کوئی ایلیمنٹ شامل نہیں ہے۔ تو یہ ایم این اے اور ایم پی ایس جس عمران خان کا، جس بہن کے بھائی کا نام استعمال کر کے آج یہاں تک پہنچے ہیں، ایم این اے اور ایم پی ایس بنے ہیں، وہ اس عمران خان کی بہن کے ساتھ تپتی دھوپ میں کیا چھاؤں میں بھی ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے۔ اور پھر جب احمد ولی خان یہ کہتے ہیں، اس کو بڑا باغور سنیے گا، حقوق یا آزادی یہ نعرہ ہے ان کا، اور انہوں نے بڑی زبردست بات کی اور احمد نورانی صاحب نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا۔ وہ کہتے ہیں یہ بات قابل ستائش ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی ANP پاکستان تحریک انصاف PTI کے مائنز اینڈ منرلز بل کی کھل کر مخالفت کر رہی ہے اور صوبے کے عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ پختونخوا کے عوام کو بھی سوچنا ہوگا کہ انہوں نے 3 مرتبہ PTI کو حکومت دی، مگر جب ان کے مدنی وسائل پر قبضے کی کوشش ہوئی تو ساری کی ساری PTI نے ضمیر بیچ کر ان وسائل کو فوجی مافیا کے حوالے کر دیا۔ باچا خان کی پارٹی نے صوبے سے وفا کا حق ادا کر دیا۔ احمد ولی خان، علی امین گنڈا پور اور باقی تحریک انصاف کے لوگوں کے اس بیان کی، اس بات کی مکمل حمایت نہیں کرتے، اس کی مکمل مخالفت کرتے ہیں کہ KP کے صوبے کے جو وسائل ہے، معدنی وسائل، یہ کسی بھی صورت فوج کے، وفاقی حکومت کے، اور کہتے ہیں فوجی مافیا کے حوالے نہیں کرنے چاہیے۔ اور اس کے اوپر احمد ولی خان جو ہیں، ان کا جو سٹینڈ ہے میں اس کی سپورٹ کرتا ہوں، بالکل ٹھیک انہوں نے بات کی، اور یہ ایک ایسا کڑوا سچ ہے PTI کے حوالے سے، اور بالکل علی امین گنڈا پور، عمران خان سے بھی مشاورت کیے بغیر فوجی مافیا کو یہ معدنی وسائل جو ہیں ایک ترمیم کر کے، ترمیم نہیں بل پاس کر کے قومی اسمبلی سے KPK سے وہ ان کے حوالے کرنا چاہتے ہیں۔ اور احمد ولی خان کہتے ہیں یہ غلط ہے اور یہ فوجی مافیا کو کسی صورت چیزیں نہیں دینی چاہیے۔ پختونخوا کے تمام مائنز اور منرلز پر فوجی اداروں کا کنٹرول ہے، آج تک یہ کنٹرول غیر قانونی طور پر تھا، آج اس کو قانونی جواز فراہم کیا جائے، احمد ولی خان نے ایسے کہا۔ تو یہ بالکل بڑی اچھی، سچی اور کھری بات کی، اور یہی حقیقت ہے۔ آخری 2 نقطے ہیں، اور پاکستانی قوم جو ہے آپ دیکھیے گا کیسے ستو پی کے سو چکی ہے، اور اس کو اگر باغور دیکھیں، ہر مہینے کی 1 تاریخ کو عالمی منڈی کے اندر پیٹرول کی قیمتیں کم ہوتی ہیں یا زیادہ ہوتی ہیں۔ پچھلے 2 ماہ سے 40 سے 50 روپے قیمتیں پاکستان کی پیٹرول اور ڈیزل کی کم ہونی چاہیے تھیں، اس بات کے مطابق کہ عالمی منڈی کے اندر پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ فی بیرل وہ کم ہوئی ہیں۔ مگر یہاں پہ وزیر اعظم نے قوم کو خوشخبری بھی دینی تھی، تو انہوں نے 200 روپے 150 روپے بجلی مہنگی کر کے 7 روپے سستی کی، اور پھر فون کال کے اوپر آٹو اپنا میسج چلا دیا، اور قوم اسی کے اوپر خوش ہو گئی، اور وزیر اعظم نے کہا یہ سب کچھ ہو گیا۔ جبکہ وزیر اعظم نے پیٹرول اور اس کی ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کرنی تھی، اور اس سارے عمل میں کیا ہوا کہ حکومت پچھلے 16 روز میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 40 سے 50 روپے فی لیٹر کی کمی آسانی سے کر سکتی تھی، لیکن اس کو ہضم کر گئی، اور پورا پاکستان بھنگ پی کر سو رہا ہے جس کی چو تک نہیں نکلی۔ ہم 25 کروڑ لوگ واقعی اس قابل ہیں کہ ہماری چیخیں آسمان تک جانی چاہیے، اور عالمی مارکیٹ کی قیمتوں کے مطابق 40 سے 50 روپے فی لیٹر کمی ہونی چاہیے تھی پیٹرول اور ڈیزل میں، لیکن حکومت نے یہ ریلیف آگے دینے کے بجائے اربوں روپے ہڑپ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ راوی واقعی چین ہی چین لکھ رہا ہے، کیونکہ عوام جو ہے وہ ہر ظلم کے اوپر خاموش تماشائی بنی پڑی ہے، اور اسے جو ہے وہ کوئی سروکار نہیں ہے، مہنگائی ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے۔ جج کی یقین دہانی یہ ہے کہ میرے موکل پر 300 سے زائد کیسز ہیں، غیر معمولی صورتحال کا سامنا ہے، سپریم کورٹ کی خصوصی ہدایات ہوں تو میری ملاقات
عمران خان سے ہو جائے گی، بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا۔ جج نے کہا ہم کوئی حکم نامہ جاری نہیں کریں گے، آپ بغیر حکم کے ملاقات کرنے دی جاتی ہے یا نہیں؟ چیف جسٹس ایسے کہہ رہے ہیں کہ جج کی یقین دہانیاں ہو رہی ہیں اس طرح سے۔ عمران خان صاحب نے پیغام یہ بھیجا ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے کہ جاؤ بیرسٹر گور علی خان باہر جا کے سلمان اکرم راجہ کو میرا پیغام دے دو کہ جو بھی مسائل، چیزیں، اختلافات ہوتے ہیں انہیں ٹی وی کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، پریس کانفرنسوں میں مت ایسے کرو، اور انہیں کہو کہ ان کو سیاسی پارٹی کی جو میٹنگ ہوتی ہے، پارٹی کی سیاسی کور کمیٹی کی، اس میں ڈسکس کرو، آپس میں بات کرو، صلہ رحمی رکھو۔ مگر ہوا یہ کہ بیرسٹر گور نے عمران خان صاحب کو کہا، یہ صحافی ہیں، انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ بیرسٹر گور نے کہا کہ خان صاحب میں یہ بات اپنے منہ سے باہر جا کے نہیں کہہ سکتا، چونکہ وہ پہلے سے سلمان اکرم راجہ جو ہیں وہ میرے بارے میں کچھ اور سوچتے ہیں، تو میرے منہ سے نکلی ہوئی بات سچ بھی ہوئی تو جھوٹ لگے گی، جھوٹ ہوئی تو اور جھوٹ لگے گی، تو اس وجہ سے یہ پیغام جو ہے کسی اور کے ذریعے سلمان اکرم راجہ صاحب کو دے دیں۔ ذرائع کے مطابق کل جیل ملاقات میں بیرسٹر گور علی خان کو جب عمران خان نے سلمان اکرم راجہ کے لیے پیغام پہنچانے کا کہا تو بیرسٹر گور نے کہا کہ یہ پیغام میرے ذریعے نہیں بلکہ ملاقاتیوں میں سے ایک اور شخصیت کے ذریعے یہ پیغام دیں۔ یہ وہ پیغام تھا کہ پارٹی ڈسپلن ایشوز کو پبلک میں نہ لائیں تو بات کریں، بلکہ ڈسپلنری کمیٹی کے سامنے اندرون خانہ اس چیز کو دیکھیں۔ تحریک انصاف میں کیسا موڑ آیا ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ جو تحریک انصاف عمران خان کی رہائی کے لیے شروع ہوئی تھی، تحریک چلانے کے لیے، عید کے بعد یہ کرنا تھا، فلاں کرنا تھا، آج ملاقات تک محدود ہو رہی ہے، اور اب منتیں اور ترلے کیے جا رہے ہیں کہ رہائی نہیں، صرف رسائی دے دو۔ 24 نومبر سے لے کر 26 نومبر کی رات تک اگر موجودہ قیادت جن کو عمران خان نے ذمہ داریاں دی تھی وہ بہادری دکھاتے تو آج حالات کچھ اور ہوتے، اور بات سیاسی ملاقاتوں پر پابندی سے شروع ہوئی، اور آج خاندان کے لوگ روڈ پر بٹھا کر ملاقات بند کروا دی گئی ہے۔ شاید ہٹک جو ہیں وہ ایسا کہہ رہے ہیں۔ ولاگ آج کا کافی طویل ہو گیا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، تو جلد آپ سے پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔